अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीज़लर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ। तो लोग हमेशा पूछते हैं मैं पाकिस्तान के बारे में हमेशा क्यों सोचता रहता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है, बल्कि अल्लाह सुब्हान व तआला और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाकिस्तान को बनवा दिया। क्योंकि पाकिस्तान में पाक लोग, साफ दिल लोग इकट्ठे होकर इस्लामी पाक फिर कायम कर देंगे। मेरा कोई शक नहीं है, ये हो जाएगा, बल्कि अभी भी हो रहा है। और इस्लामी पाक का मतलब क्या? मोहब्बत, अमन, इंसाफ, सच्चाई, दूसरों की खिदमत करना, खासकर गरीब लोग, बेवा, जिन लोगों की मदद की ज़रूरत है, दूसरे लोग उनकी मदद करते हैं। यही है पाकिस्तान। और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान में लोग हमेशा अल्लाह सुब्हानह ताला के नाम लेते हैं, नाम सुनते हैं और अल्लाह की खिदमत करते हैं। ये है पाकिस्तान। इसलिए मैं हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ। तो मैंने बताया अंग्रेज़ी क्लास में, जिन लोगों ने कहा हम इतना अंग्रेज़ी नहीं समझते हैं तो हमारे लिए उर्दू में इसका मतलब बताएं, तो मैं थोड़ा कुछ अभी इसका तर्जुमा, मुख्तसर तर्जुमा करूँगा। सबसे पहले जो 7 नवंबर का क्लास था, उसमें मैंने ज़्यादातर यूरेंटिया बुक नाम का किताब को मैंने पढ़ लिया, खुदा के बारे में या अल्लाह के बारे में जो वहाँ लिखा है। तो इस किताब के मुख्तलिफ लिखने वाले हैं। तो जिस चैप्टर या जिस पेपर से मैं पढ़ रहा था, उसको लिखने वाला है एक डिवाइन काउंसलर, जिसके बारे में बताया गया है कि वो देर तक फिरदौस में रहा है। वो फिरदौस जो हर जन्नत से ऊपर या अंदर है और पूरी कायनात या सब कायनातों का बिल्कुल मरकज़ है। तो ये इस शख्सियत ने वहाँ रहकर हमें ये बता रहे हैं कि उसके बारे में, अल्लाह सुब्हान ताला के बारे में। तो सबसे पहले उस क्लास में मैंने ये बताया था कि इस किताब यूरेंटिया बुक में ये लफ्ज़ यूनिवर्सल फादर, यानी पता नहीं क्या लफ्ज़ यूनिवर्सल के लिए, कायनाती या हर जगह मौजूद बाप कहा जाता है। तो ये लफ्ज़ बाप इस्तेमाल किया जाता है इसलिए क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला और इंसान या सब पूरी कायनात के सब मखलूक का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, जैसे एक बाप और अपने बेटे का रिश्ता। तो मुसलमानों को ये लफ्ज़ शायद अच्छा नहीं लगता है अल्लाह सुब्हान ताला के लिए बाप, क्योंकि कुरान पाक में लिखा है कि अल्लाह किसी को पैदा नहीं करता है, मतलब इंसान जैसे पैदा करता है, अल्लाह सुब्हान ताला जब अपने मखलूक को बनवाता है वो ऐसा नहीं करता है। तो कुरान शरीफ में ये क्यों लिखा है, ये हमें समझना चाहिए। क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरबिस्तान में सब लोग जाहिल थे और क्रिश्चियन लोग भी बहुत जाहिल थे वहाँ। और उनमें से ऐसे काफ़ी लोग थे जो मानते थे कि हकीकत में अल्लाह सुब्हान ताला या खुदा, यीशु मसीह, हज़रत ईसा का बाप वो एक इंसान जैसा पैदा करता है, उन्होंने ऐसे पैदा किया, उसने ऐसे पैदा किया है इंसान को। शायद आज हम हैरान होते हैं इस बात को सुनकर, क्योंकि क्रिश्चियन लोग आजकल बिल्कुल ऐसे नहीं मानते हैं, लेकिन उस ज़माने में लोग ऐसे सोचते थे, क्योंकि ग्रीक जो मज़हब था, रोम का जो मज़हब था, उन लोगों की ऐसे अकीदा था कि हकीकत में ऐसे देवता हैं जो उनके लिए खुदा के बराबर थे, जो आसमान से नीचे आकर इंसान के बेटियों से शादी करके
बच्चों को पैदा करते थे। ये बाइबल में भी ये साफ लिखा है कि ऐसे चिल्ड्रन ऑफ गॉड उनको कहा जाता था। मतलब खुद अल्लाह सुब्हान तआला ने, लेकिन उनके बच्चों के बारे में लिखा है बाइबल में कि वो आसमान से नीचे आए और इंसान की बेटियों से शादी करके बच्चों को पैदा किया। तो इसलिए क्रिश्चियन लोग उस जमाने में ऐसे सोचते थे, बड़ी गलती थी। तो इस बड़ी गलती को ठीक करने के लिए कुरान शरीफ में ये लिखा है, हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लंग युलद लंग यलद व लंग युलद, वो बच्चों को पैदा नहीं करता है और कोई उसको पैदा नहीं करता है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्रिश्चियन और मुसलमानों का बड़े लड़ाइयाँ होती हैं इसकी वजह से। तो हमें सिर्फ इस बात को समझो जो मैंने अभी बताया, फिर वो गलत फहमी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आगे मैंने उस क्लास में बताया था कि उस डिवाइन काउंसलर ने फिर आगे बताया था कि पहले लोग इस बात को नहीं समझते थे क्योंकि बहुत सारी देवताओं को मानते थे। तो जब तक नबियों ने ये नहीं सिखाया कि अल्लाह एक ही है, अल्लाह के अलावा उसके कोई बराबर नहीं है। अल्लाह सुब्हान तआला ने आसमान और ज़मीन, सब आसमानों को, सब जहानों को बनवा दिया और अल्लाह ही उन सब को बरकरार रखता है और उन सब को कंट्रोल करता है। ये ख़ासकर हज़रत मलिकिज़ेडेक और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा, हज़रत दाऊद वगैरह दूसरे जो यहूदी नबी थे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीम देने के वजह से लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता से समझ लिया कि हाँ, एक ही मालिक है सबके और बहुत सारे देवी देवता नहीं हैं। तो सिर्फ हज़ारों सालों तक ये पैगाम देता जा रहा था और आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये साफ लोगों को समझ में आ गया और आजकल तकरीबन सब लोग हकीकत में समझते हैं। अगर वो हिंदू भी हैं या ऐसे मज़हब के हैं जिनमें बहुत सारे देवी देवता भी हैं, वो जानते हैं, समझते हैं कि हकीकत में जो मालिक है वो एक ही है। तो ये सबसे पहले बात है जो हमने पढ़ लिया उस यूरेंशिया बुक से। तो आगे यूरेंशिया बुक में बताया गया है कि हर सियारा, मतलब इस कायनात में लाखों करोड़ों अरबों करोड़ों करबों सियारे हैं और हर एक अल्लाह सुब्हान तआला ने अक्लमंद लोगों का रहने के लिए बनवा दिया। तो ये हकीकत है कि अभी तक नहीं, क्योंकि अभी तक कुछ सियारे हो सकते हैं जिन पे लोग नहीं रहते हैं, हो सकते नहीं बल्कि हैं, लेकिन आइंदा, मतलब जब टाइम गुजर जाता है, हर एक में कोई अक्लमंद शख्स, इंटेलिजेंट लाइफ रहेंगे। और इन सब का मकसद है कि ये लोग अल्लाह सुब्हान तआला को समझें और हर सियारे पे जहाँ थोड़ा सा तरक्की याफ्ता है, मतलब थोड़ा सा रूहानियत में तरक्की की है, वो सब जानते हैं और सब अल्लाह सुब्हान तआला की इबादत करते हैं। और इन लोगों के एक ही ख्वाहिश है, हकीकत में एक ही मकसद है, और वो क्या है कि वो जैसे अल्लाह सुब्हान तआला परफेक्ट है, क्या बोलते हैं, मतलब वो 100% सही है, 100% मुकम्मल है। तो जैसे अल्लाह अपने फिरदौस में मुकम्मल है, वैसे ही इंसान भी मुकम्मल, अपने हिसाब से मुकम्मल बनना चाहते हैं। तो आगे लिखा है यूरेंशिया बुक में
کہ فردوس کے پیغمبروں نے محبت اور رحمت لا کر، محبت اور رحمت سے اس حکم کو لایا ہے سب سیاروں کو، سب کائناتوں میں، کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے جیسے مکمل بن جائیں. مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ بن جائیں، بلکہ ہم غلطیوں سے آزاد ہو جائیں، سب گناہوں سے دور ہو جائیں، اور ہمیشہ صرف پیار سے، محبت سے دوسروں کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت کریں. تو یہ انسان بننے کا، بلکہ سب مخلوقوں کا مقصد ہے. تو یہ سب سیاروں پہ، سب کائناتوں پہ رسولوں نے، نبیوں نے، پیغمبروں نے یہ پیغام پہنچا دیا، یہاں تک کہ ہمارے اس سیارے پہ بھی. اچھا آگے یورانچ بک میں میں نے پڑھ لیا اس کلاس میں کہ کوئی دنیاوی انسان کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالی، مطلب روحانی خدا کو نہیں دیکھ سکتا ہے. مطلب اگر وہ اس کو دیکھتا ہے وہ ضرور مر جائے گا. مطلب اللہ سبحانہ و تعالی جو روحانی شخصیت ہے، سب سے پہلے وہ اس کی اتنی روشنی ہے، روحانی روشنی ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ صرف دنیاوی شخصیتیں نہیں، بلکہ جو روحانی شخصیتیں ہیں جو اتنے ترقی یافتہ نہیں ہیں، وہ اس کے نزدیک نہیں آ سکتے ہیں. اور پھر بہت اچھا مثال دیا گیا ہے، جیسے ایک چیز اور اس کا چھایا ہے. تو سایہ حقیقت نہیں ہے، لیکن اس سایہ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ چیز جو یہ سایہ بنا رہا ہے وہ کیسے ہے. تو ایسے ہی ہم تھوڑا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں اپنی شخصیت کو دیکھنے سے. مطلب ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سوچتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں، دوسروں کی خدمت کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، سوچتے ہیں، وہ بھی پیار کرتے ہیں، دوسروں کی خدمت وہ بھی کرتے ہیں. بس اپنی مخلوق کی خدمت ہمیشہ کرتے ہیں. یہ ہمارا مالک ہے، کیسے اتنا اچھا اتنی اچھی شخصیت ہے، ہمیشہ ہماری خدمت وہ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو ویسے ہی جیسے ہم میں ان چیزیں ہیں، ہم تھوڑا دیکھ سکتے ہیں، تھوڑا دور تک دیکھ سکتے ہیں، کچھ سن سکتے ہیں. ابھی ہم ان چڑیوں کو سن رہے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے. پوری کائنات، بلکہ کروڑوں اربوں کائناتیں ہیں، روحانی کائناتیں بھی ہیں. اس مادی دنیا میں اربوں خرب کوئی گن نہیں سکتے، ٹریلینز آف کائناتیں ہیں. ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہر ایک چیز جو ہو رہا ہے. تو آخر میں میں نے پڑھ لیا اس ڈیوائن کاؤنسلر کی باتیں، کہ سائنسدانوں کو گاڈ، خدا ایک پرائمل فورس ہے، ایک طاقت ہے، سب سے پہلے طاقت ہے. اور فلسوف کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک واحد ہے، وحدت ہے. اور مذہبی شخص کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تجربہ ہے، ایک زندہ، اس کو محسوس کرتا ہے اپنے دل میں. تو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شخصیت بڑے مشکل سے تھوڑا کچھ سمجھ سکتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ سے جب ہم روحانی ترقی کرتے ہیں، ہم آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گلے ملائیں گے اپنے اول اصلی فردوس میں. کتنی اچھی بات ہے. تو یہ ہے یورانچیا بک. اس کے بارے میں نے کافی پڑھا اس کلاس میں. اور پھر اس کے بعد میں نے جو پرسوں کلاس دیا تھا
اس میں میں نے بتایا تھا مسٹری مانیٹر کے بارے میں، جو یورانچ بک میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مانیٹر، مسٹری مانیٹر، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل میں رہتے ہیں اور وہ سب کچھ دیکھتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، اور ہمیں مدد ہمیشہ کرتے ہیں، ہمیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے ہمارے دل میں، لیکن وہ اپنے فردوس میں، اصلی فردوس میں رہتا ہے، لیکن وہ یہاں ہمارے دل میں بھی رہتا ہے۔ قرآن پاک میں لکھا ہے is closer to us than our jugular vein، اور بائبل میں بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے پیارے جیسس کرائسٹ نے کہا the kingdom of God or the kingdom of heaven is within you، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت ہمارے اندر ہے۔ تو یہ ایک بہت ضروری بات ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ ہاں حقیقت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر رہتا ہے۔ تو یہ مثال دیا گیا ہے جیسے سورج، کتنا سورج کی روشنی ہے، اس کو دیکھنا ناممکن ہے، ہم اس کو اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے آنکھ جل جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، ہے نا؟ لیکن تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا ہی ایک مثال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ تو جیسے ایک سورج ہے اوپر آسمان پہ، ایک ہی سورج ہے، لیکن ہمارے یہاں کوئی تالاب میں یا کوئی برتن جس میں پانی ہے، اس میں ہم اس سورج کے برعکس دکھتا ہے، چھایا دکھتا ہے، تو وہ بھی بالکل اس سورج کے برابر دکھتا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی جگہ میں رہتا ہے، اپنے عرش پہ بیٹھے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں اپنے سپریم پیراڈائز فردوس میں رہتا ہے، لیکن ایک ہی وقت وہ ہمارے دل، ہر ایک مخلوق کے دل میں وہ موجود ہے اور ہمیں ہدایت دیتا رہتا ہے، اور ہم اس کو سن بھی سکتے ہیں۔ جتنا ہمارا دل صاف ہو جاتا ہے اتنا ہم اس کو ٹھیک طرح سے سمجھ سکتے ہیں، اور جتنا ہم ترقی کرتے ہیں روحانیت میں اتنا ہی زیادہ ہم اس کو صحیح طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس پرسوں کے کلاس میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہمیں بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی ہم نہیں سن سکتے ہیں 100% ٹھیک نہیں سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل میں کیا بتا رہا ہے، لیکن اس لیے ہمارے مرشد کی ضرورت ہے۔ مرشد ہمیں مدد کرتا ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے، کیا ہدایت دے رہا ہے، اور اس لیے ایسے مرشد کی ضرورت ہے جو اچھا سمجھ لیتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حقیقت میں کیا بتا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف کوئی مذہبی آدمی جو اپنے آپ کو بڑا پادری یا علماء یا برہمن سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوں، میں تم کو بتاؤں گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ نہیں، ایسے نہیں۔ ایک حقیقی روحانی شخصیت جن کا تعلق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، نزدیک قریبی تعلق، اور جو حقیقت میں سمجھ سکتا ہے، تو ایسے شخص ہم کو مدد کر سکتا ہے، ہدایت دے سکتا ہے۔ تو یہ ہر مذہب میں لکھا ہے، صرف صوفیوں میں نہیں یہ کہا جاتا ہے کہ مرشد کی ضرورت ہے۔ ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، گرو یا پریسٹ یا مینٹور انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو ہر مذہب میں یہ سمجھتا ہے کہ ایسے لوگوں کی بڑی ضرورت ہے انسان کے لیے، تاکہ ہم کو اصلی صحیح ہدایت مل جائے۔ کیونکہ الہامی کتابوں میں بہت اچھی باتیں بتائی گئی ہیں، لیکن ان میں بہت سارے غلط فہمی بھی پھیل گئے ہیں، ان کو لوگوں نے غلط طرح سے سمجھ لیا۔ اس لیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر ہے، مسٹری مانیٹر یا تھاٹ ایڈجسٹر بھی کہا جاتا ہے ان کو، مطلب وہ ہمارے من کو صحیح کرا دیتا ہے، جب ہماری غلط فہمیاں ہیں وہ ان کو صحیح کرا دیتا ہے ہمارے دل میں اندر بیٹھ کر، دل کے اندر بیٹھ کر۔ اچھا، شاید یہ کافی باتیں ہوئی ہیں، یہ بس ایک مختصر ترجمہ ہے ہمارے انگریزی کلاسوں کے اس پچھلے ہفتے میں۔ تو ہاں میں ابھی دیکھ رہا ہوں سورج بہت زیادہ آ گیا، اس کو پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا میرے لیے، لیکن عمر دھامی کب اور کیسے
ہوگا سر؟ کب اور کیسے ہوگا؟ شاید پاکستان کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کیسے یا کب اصلی پاکوں کا استھان بن جائے گا۔ پاکستان کا مطلب ہے صاف دل لوگوں کا استھان یا جگہ۔ تو یہ کب ہو جائے گا؟ یہ ابھی ہو رہا ہے، یہ شروع ہو چکا ہے۔ میں 14 اگست کو پاکستان لاہور میں تھا، تو یہ سوال مجھ سے وہاں پوچھا گیا تھا، تو میں نے ایک آزادی کے جشن مبارک میں نے ایک لیکچر دیا تھا، وہاں ایک ٹی وی پہ بھی آیا تھا۔ تو میں نے مثال دیا تھا ایک بچے کا۔ جب کوئی بچہ چھوٹا ہے وہ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، بہت چھوٹا ہے، وہ اس کو ڈائپرز بھی پہنے جاتے ہیں کیونکہ وہ اس انداز میں جانے نہیں آتا ہے، تو ایسے بہت بکواس بھی کرتا ہے، بچے کھیلتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے، وہ سب کچھ ٹھیک کرنا شروع کرتا ہے۔ تو ویسے ہی ایک ملکوں کا بھی بچپن ہے جب وہ کافی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن جب لوگ تھوڑا سمجھدار ہو جاتے ہیں، عقل مند ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ ملک ہم کہہ سکتے ہیں وہ بڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ایک ملک کے لیے ابھی 70 سال کا ہے پاکستان، تو 70 سال ایک ملک کے لیے زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ بہت سارے ملک ہیں جو کئی سو، امریکہ کوئی 125 سال کا ہے یا اس سے بھی زیادہ، تقریباً 250 سال کا ہو گیا، لیکن پاکستان صرف 70 سال کا ہے۔ تو پاکستان ابھی صرف اپنے بچپن سے گزرا ہے، اس لیے اتنے تکلیف ہوئے ہیں، پریشانیاں ہوئی ہیں، کرپشن بہت ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن ابھی پاکستانی لوگ تھوڑا سا ہوشیار ہو رہے ہیں، عقل مند ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ تو ابھی یہ شروع ہو چکا ہے، میں نے دیکھا یہ جو پاکستان کے کیا بچپن سے نکل کر بڑا بننا، یہ ہو رہا ہے ابھی۔ تو یہ ابھی ہو چکا ہے، مطلب شروع ہو چکا ہے۔ اور یہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا جب پاکستانی لوگ صاف دل ہو جاتے ہیں اور حقیقت کو سمجھ کر اپنے خود غرضی چھوڑتے ہیں، دوسروں کی خدمت کرتے ہیں اور خلافتی راشدہ قائم کر دیتے ہیں۔ یہ ابھی ہو رہا ہے، فکر نہیں کرو، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اچھا، اور کوئی السلام علیکم کہہ رہے ہیں اور کیسے ہیں پوچھ رہے ہیں۔ سر آپ کے پاس دن ہے اکبر اللہ آبادی؟ ہاں، ابھی یہاں صبح ہے، پاکستان میں رات ہے۔ محمد شمسی تبریز صاحب کہتے ہیں السلام علیکم سر، what is purpose of human and شیطان، can you explain it؟ ہاں، انسان اور شیطان کا کیا مقصد یا وجہ ہے؟ تو ہم نے ابھی پڑھا تھا یورینچیا بک سے، انسان کا مقصد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سمجھنا اور اس کی خدمت کرنا، اس سے پیار کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پیار کر دیتا ہے اور ہمیں اس کو پیار کرنا ہے، یہ انسان کا مقصد ہے اور ہماری آزادی ہے۔ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس سے پیار کرنا چاہتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، اگر ہم اس سے نفرت کرنا چاہتے ہیں، اس کی خدمت سے دور بھاگنا چاہتے ہیں، اس کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہماری آزادی ہے۔ تو کیونکہ محبت کا مطلب ہے آزادی، کوئی زبردستی ہمیں نہیں کہہ سکتے میرے پیار کرو، ہے نا، بندوق لگا کر یہاں میرے پیار کرو، نہیں، یہ پیار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کی خدمت کریں پیار سے، آزادی سے، اس لیے انہوں نے یہ ہمیں آزادی دی ہے۔ اور شیطان کا مطلب ہے وہ شخص جنہوں نے فیصلہ کیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف ہو جاؤں گا اس کے، اور یہاں تک کہ میں دوسروں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت سے دور کرا دوں گا۔ اور ان کو ایسے کرنے کے لیے شیطان کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تو یہ شیطان کا نشان ہے، جھوٹ بولنا، فریب کیونکہ اگر وہ حقیقت بتاتے کوئی اس بات کو نہیں مانے گا۔ تو یہ ہے شیطان کے وجود اور انسان کے وجود۔ آپ بتائیں، اگر میں نے آپ کا سوال کا جواب ٹھیک نہیں دیا، آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ اچھا، اور محمد عبداللہ مغل، please provide us an authentic and comprehensive source from which the Mars reality can be studied۔ آپ بس ریسرچ کریں، انٹرنیٹ پہ آپ کو ملے گا۔ آپ
کیا اس کا نام ہے مائیکل ریلف RELFE. وہ سب سے پہلے انسان تھا جنہوں نے بتانا شروع کیا تھا مارس وہ کیسے گیا تھا، وہاں کیا ہوا تھا، وہاں کیسے ہیں، وہاں لوگ بھی رہتے ہیں اور بہت سارے انسان بھی ابھی جا چکے ہیں وہاں. ان میں سے مائیکل ریلف ایک پہلے والا تھا. کم سے کم ابھی شاید 15 سال پہلے 15-20 سال پہلے انہوں نے ایسے بات کرنا شروع کیا تھا. اس کے بعد ٹونی روڈریگز ہے، کوری گڈ ہے، اس کا نام ابھی یاد نہیں ہے. پہلے وہ اس کو کیپٹن کے، کیونکہ وہ بتانے نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ بہت خطرہ تھا ان لوگوں کے لیے ایسے چھپا ہوا بات بتانا. رینڈی کریمر، ہاں اس کا نام رینڈی کریمر ہے. وہ بھی امریکن مرین تھا، US ملٹری میں ہی وہ یہ سب یہ زیادہ تر یہ لوگ کام کر رہے تھے سیکرٹ اسپیس پروگرام میں. تو وہ سب مارس گئے. تو ان کے آپ بس ریسرچ کریں، ان کے نام کے آپ سرچ کریں انٹرنیٹ پہ اور آپ کو پتہ چل سکتے ہیں اس کے بارے میں. شاید میں اپنے فیس بک پیج پہ دوبارہ وہ URL دوں گا. اچھا عدنان ایوب صاحب، کیا آپ اولیاء اللہ کے بارے میں کیا ایکسپلین کریں گے؟ اولیاء اللہ وہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جاننے والے لوگ ہیں جن کے رشتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. اپنے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے اور سنتے ہیں یہ لوگ. یہ اولیاء اللہ کا مطلب ہے. داؤد محمد، you have met aliens. Please tell me what's their appearance and what type of convenience they do us see to travel. Conveyance آپ کا مطلب ہے. ہاں تو جن میں ان کو ایلینز لفظ استعمال کرنا اچھا نہیں لگتا ہے. وہ ہمارے دوسرے سیاروں کے بھائی بہن ہم ان کو کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ہی ہیں، غیر نہیں ہے. ایلینز کا مطلب ہے غیر. بے شک وہ دوسرے سیاروں کے لوگ ہیں لیکن وہ ہمارے ہی خاندان کے ہیں، ہمارے ہی اپنے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا مالک ہے، ہم سب اسی کے بندے ہیں. تو ہم الگ نہیں ہیں، ایلینز نہیں ہے، غیر نہیں ہے. تو سب سے پہلے جس سے میں ملا تھا وہ ایک عورت تھی اور 4-5 مرد بھی تھے ان کے ساتھ، یا پتہ نہیں وہ مرد تھے یا کون تھے. لیکن جو کیپٹن تھی اس فلائنگ ساسر کے، جب میں 9 سال کا تھا، وہ انسان جیسے دکھتی تھی. مطلب اس کا جسم انسان جیسے تھا لیکن اس کا منہ تھوڑا سا فرق. اس کے کان اوپر تھے جیسے بلی کا، وہ تھوڑا بلی جیسے دکھتی تھی منہ، لیکن نہیں تو وہ 100% انسان جیسے دکھتی تھی. اور اس کو میں نے دوبارہ بھی دیکھا تھا، ان سے ملا تھا کوئی 1992 میں جب میں کوئی 45 سال کا تھا. اور جیسے میں نے پہلے بتایا وہ اسی عمر کے دکھتی تھی. مطلب وہ 25-30 زیادہ سے زیادہ 35 سال والی عورت جیسے دکھتی تھی. لیکن جب میں 9 سال کا تھا 1956 میں، اور جب میں 45 سال کا تھا 1992 میں، اس کی عمر ایک ہی جیسا تھا. اور انہوں نے بتایا مجھے کہ ہم لوگ ہزاروں سالوں تک زندہ رہتے ہیں. تو یہ مطلب یہ 35-40 سال کچھ نہیں ہے ان کے لیے. تو ان کا اور دوسروں کو بھی میں نے دیکھ لیا. کچھ ہیں جو چپکلی جیسے دیکھتے ہیں، ان کو ریپٹیلینز کہتے ہیں، جن میں سے کافی بہت خطرناک والے ہیں. لیکن جن سے میں ملا تھا وہ بہت اچھے، بہت خوبصورت، بہت طاقتور تھا. اور کافی دوسرے بھی ہیں جو عام طور پر وہ کافی انسان جیسے دکھتے ہیں لیکن ان میں کبھی کچھ تھوڑا فرق ہے. عام طور پر ان کا 2 پاؤں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، منہ ہے، 2 آنکھیں، ناک ہیں، کبھی ناک نہیں ہے، منہ ہے، کان ہیں. عام طور پر کبھی کان بھی نہیں ہوتے ہیں صرف. لیکن وہ سب دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بات کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر ٹیلیپتھی سے بات کرتے ہیں. مطلب زبان استعمال نہیں کرنا پڑتا ہے، وہ بس ایک اپنے من سے وہ دوسروں کے من میں بات کر سکتے ہیں. تو وہ کنوینس مختلف قسم کے کنوینس ہے. وہ جن سے میں ملا تھا ان کے کنوینس ایک فلائنگ ساسر بالکل جیسے تھا، ایک ڈسک ایسے اس کا گول ہے اور اس کا ایسے شکل ہے. اور وہ کتنا شاید 20 میٹر سے چھوٹا تھا، 10-15 میٹر زیادہ سے زیادہ بڑا تھا.
40 فیٹ شاید 40-50 فیٹ، لیکن مختلف قسم کے ہیں اور کوئی بہت بڑے ہیں، کوئی 1-2 کلومیٹر 1-2 میل بھی لمبے ہوتے ہیں، اور سب گول کے نہیں ہیں، کوئی ایسے لمبے ہیں جیسے ایک جہاز، پانی کے جہاز جیسے ہمارے ہوتے ہیں، ایسے تھوڑا کچھ ان کے وہ لمبے ہیں اور اتنے چوڑے نہیں ہیں، اور کچھ بھی ہیں جو بہت بڑے ہیں، ہم مطلب 1000 کلومیٹر لمبے بھی ہیں، تو ان کے مختلف قسم کے کنویئنس ہیں۔ اچھا، ارسلان خضر کہتا ہے سر آپ مسکراتے بہت اچھے لگتے ہیں، اللہ آپ کو تمام جہانوں میں خوش رکھیں، شکریہ۔ اچھا، اور بھی پوچھتے ہیں ہاؤ آر یو وغیرہ، لو یو، ماشاء اللہ۔ اچھا، غنور خان سیال صاحب کہتے ہیں ہیلو سر، می فرام بلوچستان رورل ایریا۔ الحمدللہ، بلوچستان خاص کر رورل ایریاز میں رہنے میں بہت فائدہ ہے، کیونکہ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا زیادہ آسانی ہے۔ جتنا ہم زیادہ بڑے شہروں میں رہتے ہیں اتنے زیادہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آسانی سے بھول جاتے ہیں، تو میں بھی رورل ایریا میں رہتا ہوں یہاں۔ اچھا، I have need you in education sector help like we want to start school quality education center for poor community or orphans children, so please sir need your help۔ شاید آپ سوچتے ہیں میں امیر ہوں کیونکہ میرا بہت اچھا زمین ہے یہاں، لیکن میں امیر نہیں ہوں، میں بس اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے، پھر میں سفر کر سکتا ہوں، یا یہاں ہمارا یہ گارڈن ہے، ہم خود اپنے سبزی کو، ٹماٹر کو وغیرہ اگتے ہیں، پٹاٹو اور کدو وغیرہ، اسکواش، پمپکنس، کیونکہ ہمارے پاس کوئی باقی پیسہ نہیں ہے، سیونگز نہیں ہے، تو مجھے معاف کرنا کہ ہم آپ کو پیسہ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ضرور دعا کروں گا آپ کے لیے، آپ کے کوشش کے لیے کہ آپ کو اسکول کے لیے سب کچھ ملے بلوچستان رورل ایریاز میں، یہ بہت ضروری ہے، لیکن ایسا اسکول ہونا چاہیے جس میں بچوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، دین کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، یہ نہیں کہ جیسے صرف دنیاوی ٹاپکس، ہاں وہ بھی ضروری ہے، زبان انگریزی بھی سیکھنا بہت فائدہ مند ہے آج کل اس دنیا میں، اور تھوڑا سا گنت، زیادہ نہیں، اور صحیح تاریخ، یعنی جو آج کل پاکستان میں بھی پوری دنیا میں جو تاریخ سکھایا جاتا ہے وہ زیادہ تر جھوٹی باتیں ہیں اس میں، تو ایسے اسکول نہیں، لیکن ایک حقیقی روحانی اسکول جس میں محبت اور پیار سکھایا جاتا ہے بچوں کو، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، ابھی بہت زیادہ کامنٹس ہے، میں ان سب کو نہیں پڑھ سکوں گا۔ تو میرے خیال میں پچھلے سنیچر کو میں کم سے کم 1.5 گھنٹے تک تقریباً میں نے کلاس لیا، اور پرابلم ہوا تھا کیونکہ میری دوسری ذمہ داریاں ہیں کافی، تو میں ان سب کو نہیں پڑھ سکوں گا ابھی، لیکن میں ان سب کو پڑھ کر آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ میں بس دیکھ رہا ہوں ابھی 1-2 چھوٹے اور سوال ہیں۔ ابھی ان کو دیکھنا بھی میرے لیے مشکل ہو گیا، یہ سورج بہت زیادہ تیز ہو گیا ہے، تو بس اس کو سمجھ۔ محمد عمران سروان کہہ رہے ہیں سر کیسے ہیں سر، دل کے کائنات کتنے ویسے ہے اور دل زندہ کیسے ہوتا ہے؟ دل کے کائنات کتنے
کتنے دل ہیں اور دل زندہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے، اور حقیقت میں نے اس کے بارے میں بہت دعائیں بھی کی. اس کو سمجھنا کافی مشکل ہے میرے لیے بھی. جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں، کوئی گن نہیں سکتے ہیں کتنے دل ہیں، کتنے روح ہیں. شاید اگر میں نے آپ کا سوال سمجھ لیا. اور دل زندہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں زندگی دیتا ہے. اور یا آپ کا مطلب ہے ہم روحانی طور پر زندہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت اچھے بتایا. جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، ویسے ہی روحانی خوراک اور روحانی پانی کی ضرورت ہے. اور وہ ہے جو ہم الہامی کتابوں میں پڑھتے ہیں، جو ہم مرشد سے سیکھتے ہیں، یہ ہمارے روحانی خوراک اور پانی ہے. اور اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہی سب سے ضروری چیز ہے زندہ ہونے کے لیے، مطلب روحانی طور پر زندہ ہونے کے لیے. مجھے معاف کرنا اگر میں نے آپ کا سوال ٹھیک نہیں سمجھا. عائشہ خانم پوچھ رہی ہے، اللہ پاک says that you have a Quran پاک, find your problem in this, then why we need مرشد. کیونکہ صرف قرآن پاک نہیں، ہر ایک مذہب میں جو الہامی کتابیں ہیں ان کو سمجھنے میں کافی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہمارے غلط فہمیاں ہیں. تو ان کو سمجھنے کے لیے اور اس راستے پر ٹھیک طرح سے چلنے کے لیے ہمیں ایک ہدایت کار کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہماری غلط فہمیاں ہوتی ہیں. ہر مذہب میں کافی غلط فہمیاں ہیں. تو آگے اور سمجھنے کے لیے ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے. اگر نہیں تو پھر ہر ایک مذہب میں اتنے فرقے کیوں ہیں؟ ایک فرقے دوسرے فرقے کے برعکس کچھ بات بتاتے ہیں ہمارے کتاب کے بارے میں. کتاب میں یہ لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے. تو یہ ایک ثبوت ہے، بہت سارے اتنے فرقے ہیں ہر ایک مذہب میں، اس کا مطلب ہے کافی غلط فہمیاں ہیں اس مذہب میں. نہیں تو اتنے اختلاف کیوں ہوتے ہیں ایک ہی کتاب کو سمجھنے میں؟ اچھا، عثمان علی, in your point of view, what is the purpose of life? میں نے ابھی یہ بتایا اسی کلاس میں، آپ نے نہیں سنا. میرے ویو نہیں ہے، یہ ہر ایک مذہب میں بتایا گیا ہے کہ اس زندگی کا مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سمجھنا، اس کی خدمت کرنا، اس کی عبادت کرنا پیار سے، محبت. یہ ہے بنیاد اس زندگی کا، محبت ہے. تو یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت اور محبت نہیں، بلکہ سب انسان کے اور سب مخلوق کے، ان کی خدمت کرنا پیار سے، یہ ہے اس زندگی کا مقصد. اچھا، داؤد محمد, you have met aliens, please tell me how do they look in appearance. اچھا، میں نے یہ بتایا ہے ابھی. ظہیر محمد استوری, میرا ایک سوال ہے، اگر آپ پرومس کریں آنسر دینا کا تو پوچھ لوں. مجھے معلوم نہیں ہے میں اس سوال کا جواب دے سکوں گا یا نہیں. پہلے سوال پوچھو پھر میں. اچھا، امن سرور, Sir, can you suggest an authentic book on life of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے بار بتایا، جب میں یونیورسٹی کراچی میں کوئی 1968 اور 69 میں یونیورسٹی کراچی میں پڑھ رہا تھا، اسلامیات اور اردو پڑھ رہا تھا. اور ایک کتاب میں نے پڑھا، ٹیکسٹ بک تھا اس کورس کا، The Spirit of Islam بائی سید امیر علی، انگریزی میں ہے. تو وہ کتاب مجھے بہت ہی اچھا لگا. اس کو پڑھنے سے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہوا. تو وہ کتاب مجھے بہت اچھا لگتا ہے. مختلف کتابیں بھی ہوں گے کافی والے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. میں نے بھی ایک کتاب لکھا ہے، ابھی اس کو پورا کر رہا ہوں، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک چیپٹر ہے. آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ میرے فیس بک پیج سے شاید ملے گا، کیونکہ میں نے اس کو پوسٹ کیا ایک پوسٹ کے شکل میں. تو آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، گرو نانک، حضرت موسیٰ، سیتا رام، وائٹ بفلو کیف وومن، حضرت بدھا، اور گوان شی ین چین،
چینی، ان سب کے میں نے ایک چیپٹر لکھا ہے اس کتاب میں، تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو میں نے لکھا تھا، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، داؤد محمد, love you for answering my question. Okay, we will not call them aliens, then what we supposed to call them? Call them our space brothers and sisters. ہمارے دوسرے سیاروں کے بھائی بہن. یہ ہمیں سب سے اچھا لگتا ہے ان کو ایسے ایکسٹرا ٹریسٹریلس. یہ لفظ ٹھیک ہے کیونکہ وہ ایلینز نہیں ہے ہم سے، وہ غیر نہیں ہے ہم سے، الگ نہیں ہے، ہمارے بھائی بہن ہیں، لیکن وہ دوسرے سیاروں میں رہنے والے ہیں. ایکسٹرا ٹریسٹریلس لفظ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یا Atif Hussein Bangash, Salam brother Alan, a quick question, have you ever discussed about dreams with these aliens? I am just curious on what your thoughts are on dreams. No, I never discussed with my space brothers and sisters anything about dreams. لیکن جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں کبھی ایسے خوابوں میں کوئی حقیقت ہوتی ہے، ہمیں کچھ ہدایت دیے جاتے ہیں، لیکن کافی بار ایسے بھی خواب ہوتے ہیں جن کے کوئی خاص مطلب نہیں ہے یا ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں اس کے. تو یہی میرے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی پیغام بھیجتے ہیں ہمیں، خاص کر اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں یا کوئی بھی نبی یا مرشد، تو اس کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں. یہ کہا گیا ہے کہ شیطان وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یا کوئی نبی کے یا کوئی اصلی مرشد کے شکل نہیں لے سکتا ہے، اس لیے اس خواب کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں. اچھا، امن سروار, how can I experience telepathy and time travel? فکر نہیں کرو ان چیزوں کے بارے میں، بس پیار کرو، دوسروں کی خدمت کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرو، نام لے لو، اور سب کچھ ٹیلیپیتھی، ٹائم ٹریول جو آپ کو فائدہ مند ہے وہ تم کو ملے گا، فکر نہیں کرو. داؤد محمد, عائشہ خانم, at the first, if you are that intelligent to understand Quran, then you do on your own, but you need murshid who can tell you the right and wrong meaning. بالکل صحیح، شکریہ. ساہد بشیر, ماشاء اللہ آپ کی اردو بہت اچھی ہے، کیونکہ بچپن میں پاکستان میں رہتا تھا، اس لیے پاکستانیوں جیسے میں نے اردو سیکھی. اچھا، محمد افضل, please always chat live, always in Urdu, because all Pakistani don't understand English. میں ہر ہفتے میں ہر سنیچر کو اسی ٹائم پہ 9 بجے شام پاکستان میں، 8 بجے صبح یہاں کیلیفورنیا میں ہم یہ اردو چیٹ کرتے ہیں. لیکن پاکستانیوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی سنتے ہیں میرے انگریزی کلاسوں کو جن کو اردو نہیں آتی ہے. تو یہ دونوں میں کر رہا ہوں، ابھی فکر نہیں کرو، میں ہر سنیچر کو یہ اردو چیٹ کر رہا ہوں، اور میں بتاؤں گا کہ وہ انگریزی کلاسوں میں جیسے میں نے آج کیا، میں بتاؤں گا اردو میں کہ ان کلاسوں میں میں نے کیا کیا بات کی تھی. محمد فرحت اللہ خان, سلام سر, آپ کا پکا لسنر ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین. شکریہ. اوکے، میرے خیال میں ٹائم کافی ہو گیا ہے لیکن معاف کریں یہ سب کو، میں بہت سارے کامنٹس آ گئے ہیں، سب کو میں نہیں سن سکتا ہوں، تو میں سب کو پڑھنا بھی مشکل ہو گیا ابھی بہت زیادہ سورج. تو میرے خیال میں کلاس کو بھی ختم کر دوں گا. میں ان سب کو جب مجھے ٹائم ملتا ہے میں پڑھوں گا اور سب کے سوال دینے کی کوشش کروں گا، ٹائپ کروں گا ان کے سوالات اسی پیج پہ نیچے، اس کے نیچے. تو مجھے معاف کرنا کہ مجھے ابھی جانا ہے، اور آپ سب کے بہت بہت شکریہ. اور اگلے سنیچر کو اسی ٹائم پہ 9 بجے شام پاکستان میں ہم پھر اردو چیٹ کریں گے. اور ہمارا جو انگریزی کلاس ہے، اگر آپ انگریزی جانتے ہیں تو یہ ہوتا ہے یہاں کیلیفورنیا میں ٹیوزڈے اینڈ معاف کریں منڈے اینڈ تھرسڈے شام کو
6 بجے کیلیفورنیا میں، اور پاکستان میں یہ ہے 7 بجے صبح، منگل اور جمعہ۔ اوکے، شکریہ، اللہ حافظ۔